अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मुस्कुराती सुबह में आप सबको नूरिश खान का मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, बुध का दिन है, हफ्ते का बिल्कुल दरमियान का दिन है और यूजुअली अगर स्कूल के दिन हो तो ये स्टूडेंट्स में जो है सबसे अनपॉपुलर दिन होता है, क्योंकि बिल्कुल बीच का हफ्ते का दिन होता है और यूजुअली ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग हमें डे माना जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि स्कूल्स की भी छुट्टियां हैं और वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं, तो अब हर डे संडे के तौर पे पाया जाता है। इसके साथ साथ आप कराची का पारा हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हाई होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इस गर्मी में ये बहुत नेसेसरी है कि हम हाइड्रेटेड रहें, पानी का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें और हर थोड़ी देर बाद नमकियात और पानी का जो है इंटेक करते रहें। और इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हम परिंदों का भी जो है वो उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि आजकल गर्मी उतनी तादाद में शिद्दत से बढ़ती जा रही है और साथ साथ हीट स्ट्रोक के केसेस भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि एहतियाती तदबीर जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं। पीक आवर्स में घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें, परिंदों के लिए कुछ ना कुछ पानी का या कुछ इंतज़ाम करके रख दें ताकि वो भी हाइड्रेटेड रहें। और इसके साथ साथ वर्क प्लेस पे उन लोगों का ख्याल रखें जो इतनी गर्मी में, कड़ी धूप में मेहनत कश जो अफराद हैं, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ये खैर ख़वातीन हज़रात, गर्मी पे तो बहुत बातें होती रहेंगी, कराची का टेम्परेचर भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर का पॉलिटिकल टेम्परेचर भी काफ़ी राइज हो रहा है, क्योंकि दुनिया की जो इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है वो काफ़ी जो है क्रिटिकल है और काफ़ी एक मैं ये कहूँगी कि बहुत खदशे वाली सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खित्ते में जो है वो इजराइल और ईरान की जंग इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। इससे कबल हमने रशिया यूक्रेन की जंग देखी और अभी कौन नहीं भूल सकता पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ 6-0 से गिराए थे, तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया था। तो इसी हवाले से बात करने के लिए पूरी दुनिया की पॉलिटिकल जो इस वक्त पारा बिल्कुल हाई हुआ है और इसके अलावा जो दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान पे उनके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होगी, मिलिट्री पॉलिसी होगी, वो इसमें किस तरह से अहम किरदार अदा करेगी, इसके हवाले से हमारे पास बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेजर नदीम साहब। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो है पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त करंटली जो है वो मेजर के तौर पे ही सर्विंग द पाकिस्तान आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैं ज्वाइन करने के लिए। जी सर, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको पता है दुनिया की सिचुएशन इस वक्त किस तरह की चल रही है और ईरान इसराइल की भी जंग चल रही है। फिर हमने अभी रिसेंटली माशाल्लाह से जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एग्जीक्यूट किया, एक बिल्कुल डिफेंसिव हमें स्ट्रैटेजी देखने को मिली, जो आई फील कि इस वक्त करेंटली जो है वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कंसिडरिंग कि पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन बुनियान मरसूस का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने जो कारकर्दगी दिखाई पूरी दुनिया के सामने है। और आज आप दोपहर को जो है आप देखें कि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको अमेरिकन सदर ने ज़ोहराने पे बुलाया हुआ है, यानी लंच के ऊपर बुलाया हुआ है। और साथ वहाँ पे जो उनके नायब सदर हैं अमेरिका के, वो भी होंगे और सारी जो बड़ी टॉप ब्रास है अमेरिका की वो होगी। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस जंग में हमने जो नुमाया कामयाबी हासिल की उसको देखकर जो तमाम दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनको ये एहसास हो रहा है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का, कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। इंडिया अपने आप को सुपर पावर क्लेम करता था और अमेरिका के बराबर और चाइना के बराबर इस तरह की बातें करता था। तो जब हमने ये शिकस्त दी इस ऑपरेशन में, तो उससे हमारा जो कद है अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे बढ़ गया। तो उनको ये एहसास हुआ कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है और सुपर पावर है और पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इनके पास है बेहतरीन एयरफोर्स, ये कल को हमारे एलाई बन सकते हैं और हमेशा हम एलाई रहे हैं। हमने हमेशा अमेरिका के साथ फ्रंट स्टेट एलाई का किरदार अदा किया है। आपने देखा है कोई भी ऑपरेशन हो, फिर यूनाइटेड नेशन के साथ हमने हमेशा जहाँ भी ऑपरेशन हुए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री ऑपरेशंस, उसमें पाकिस्तान की जो कंटीजेंट है उसने हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और हमारे पास उसके बड़ी ट्रॉफियाँ हैं, रिवॉर्ड हैं जो यूनाइटेड नेशन ने, जो पीस कीपिंग फोर्स जहाँ भी गई है
آپریشنز پر، وہاں انہوں نے پاکستان نے وہاں پہ اول پوزیشن حاصل کی. تو الحمدللہ تو پاکستان نے جس طرح سے یہ انڈیا کو شکست دی، اس سے نہ صرف مغرب میں اور بلکہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جو الائز ہے، خاص طور پہ یہ گلف کی کنٹریز وغیرہ، جو یہ سمجھ رہے تھے پاکستان کو کہ صرف پاکستان جو ہے ویک ہے، شاید اکنامکلی تو شاید دفاعی طور پر بھی ویک ہوگا، تو ایسا نہیں ثابت کیا. اب ان کو احساس ہوا کہ یہ کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملکوں پر تو ہمارے پاس ایک اللہ کی بات پاکستان ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اب وہ اس نظر سے پاکستان کو دیکھنا شروع ہو گئے اور پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی. اسی طرح دنیا کی آپ نے بات کی تو گلوبل کینوس پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت تو بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، جیسے یہ رشیا یوکرین، وہ اب سائیڈ لائن اس لیے ہو گئی ہے کہ پورے مغرب کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے کسی طرح سے جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے، کہ اسلام کی طاقت کو ختم کرنا، اس کو روکنا. اس لیے انہوں نے دیکھیں کہ اب تک تمام جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے کسی رشیا پہ حملہ نہیں کیا، امریکنز یا مغرب نے کسی اور ملک پہ حملہ نہیں کیا اس طرح سے. وہ سب لگے ہوئے ہیں شام، لیبیا، آپ دیکھیں غزہ، ٹھیک ہے، یمن، آپ گنتے جائیں گے، عراق، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ تباہ کر دیے انہوں نے. ایون لبنان کو، بیروت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. لبنان جس طرح ایک کنٹری ہوتا تھا خوبصورت، آج وہ تباہ. تو انہوں نے کسی ملک کو چھوڑا نہیں. اب انہوں نے ایران کی طرف رخ کر لیا اور ایران کی جو باتیں تھیں پہلے جس طرح سے ہم سنتے تھے، تو ایران کی کچھ لیڈرشپ کی غلطیاں بھی سامنے اب آ رہی ہیں کہ ان کے بیانات تھے، وہ ہم سنتے تھے کہ شاید ان کے پاس کوئی بہت اچھی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، انہوں نے شاید ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، چھپا کے رکھ لیا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہوتا اگر یہ اتنے عرصے میں کر لیتے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں ان تمام چیزوں سے صرف نظر کیا گیا. اور اس وقت ابھی یہ حال ہے کہ ایران کے پاس ایک اچھی ایئر فورس نہیں ہے. تو اب اسرائیل کے طیارے ان کی فضاؤں میں دندناتے پھر رہے ہیں. اور مجھے تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کی بات رہ گئی، امریکہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا 2-4 دن کے اندر، آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد ایران کی فضاؤں میں انہی کے طیارے ہوں گے، مغرب کے سارے جتنے اتحادی ہیں یہ لوگ، اور یہ بندر مارٹ کر رہے ہوں گے ایران کی، اور تہران خالی کرنے کی تو انہوں نے ابھی سے ہی دھمکی دے دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کریں انکنڈیشنل، یعنی کوئی کنڈیشن ہم نہیں سنیں گے. کیونکہ ان کو اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب ہوا میں آپ کی پوری ان کی ایئر سپیریورٹی آ جاتی ہے، ایئر سپیریورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ ہی ہیں ان کی ایئر اسپیس میں، زمین اسپیس میں لوگ ہیں، ایئر اسپیس میں آپ کی ہے. تو وہ آپ کا دوسرے ملک پہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ قبضہ تو خالی ایئر اسپیس ہی ہو جاتا ہے، بلکہ مکمل قبضہ ہی ہو جاتا ہے. تو اب وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایرانی جو بھی لیڈرشپ تھی، ملٹری لیڈرشپ کہہ لیں یا جو بھی ان کی تھی، اس سے یہ بہت بڑی بھول ہوئی. اور یہ سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جو اس انٹرنیشنل کینوس پہ ہو رہا ہے تو ایک کے بعد ایک ملک ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تو کل ایسا نہ ہو کہ خاکم بدن خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف بھی یہ لوگ اس طرح سے آئیں. لیکن سر وہ تو ابھی انہوں نے نتیجہ بھی دیکھ لیا، جو دشمن ہے جنہوں نے نیست و نابود کرنے کا سوچا تھا پاکستان کو، تو ان کے عزائم جو ہے ہماری پاک فوج نے خاک میں بالکل ملا دیا. ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہو گیا. جی ماشاءاللہ سے. اور جس طرح سے ڈیفینسو ایک ہمیں ڈیفینسو اسٹریٹجی دیکھنے کو ملی. تو میں یہیں سے سر اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت دیکھیں، ہمیں تو بظاہر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی سچویشن بھی بہت کرٹیکل ہے، کیونکہ ادھر سے بارڈر کی طرف انڈیا بیٹھا ہوا ہے، دین افغانستان سے بھی ہمیں اچھے خاصے جو ہیں وہ تھریٹس ہیں. تو آپ کا میں پوائنٹ آف ویو پہ لینا چاہوں گی کہ آپ کہاں پاکستان کی پوزیشن کو اس وقت جو دنیا کے پولیٹیکل کینوس ہے اس پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی پوزیشن اس وقت دنیا میں بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ٹوٹل 9 ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو آپ اسی میں کہیں بھی ان کو پاکستان کو کھڑا کر دیں، چاہے 8ویں نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ، 9ویں نمبر پہ جہاں. تو پوری دنیا میں 200 ملک ہیں، ان 200 ملکوں میں سے اگر آپ 9ویں نمبر پہ یا 8ویں نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ آتے ہیں تو کوئی چھوٹی فوج تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ افغانستان کا تعلق ہے، پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات فرینڈلی ہو جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سائیڈ ہماری کور ہو جائے گی. لیکن انڈیا نے تو شروع سے پہلے دن سے ہماری آزادی سے وہ پاکستان کے خلاف رہا ہے، اور اس کا اکھنڈ بھارت کا ایک تصور ہے کہ وہ پورے علاقے پہ اپنا قبضہ جمائے. تو وہ باز نہیں آئے گا، اس کی طرف سے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایون ایران نے بھی پاکستان کے ساتھ 2024 کے اندر پاکستان پہ ڈرون حملے کیے تھے. تو ایران کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ پاکستان جو ہے آپ کا بہت بڑا الائے ہے، اور ابھی بھی ہیں ہم الحمدللہ.
اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے. جی انشاءاللہ. لیکن پاکستان پوزیشن میں بہتر ہے، لیکن پاکستان کو اگر ایران اس طرح سے آسانی سے خدا نخواستہ سرنڈر ہو جاتا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے چند مہینوں کی بات رہ گئی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ کسی طرح سے اپنی ایئر فورس، پاکستان کی بری افواج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، وہ تو ہم نے دیکھا. اور پاکستان پر زمینی حملہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. نیوکلیئر پاورز پہ زمینی حملہ نہیں ہو پاتا، لیکن فضائی حملے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فضائی حملوں کے لیے پاکستان کو اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین طیارے ہونے چاہیے، اور جلد سے جلد یہ طیارے خریدیں. خاص طور پہ J-35 ہے چائنا کا جو ہے، وہ ہمیں لینا چاہیے. 5th جنریشن طیارے ہمیں حاصل کرنے ہوں گے، کم از کم 400-500 طیارے ہوں گے، تو پھر ہم سیف ہوں گے. خدا نخواستہ اسرائیل کی طرف سے اگر کوئی گڑبڑ ہوتی، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ انڈیا شامل ہو جائے گا. تو سر اسرائیل کا تو بھی ہم نے دیکھا تھا جو آپریشن بنیاد المرصوص جب پاکستان پہنچنے لگا، اور ان کی طرف سے جو آپریشن سندور کائنڈ آف آپریشن سندور جو انہوں نے لانچ کیا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جو میزائل تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا میزائل ہی تھے جو پاکستان آرمی نے جو پکڑے تھے، آئی تھنک بارڈر کی طرف تھے، تو اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو خبریں یہی آ رہی تھیں کہ وہ اسرائیل کی طرف سے آئے تھے. ہاں، ڈرونز جو تھے وہ انہوں نے پاکستان میں جو بہت سارے ڈرونز بھیجے تھے، ٹھیک ہے، کوئی 800-900 ڈرونز انہوں نے فائر کیے پاکستان کی طرف سے، تو وہ سارے اسرائیلی ساختہ تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل اور ایران، اگر ایران پہ اسرائیل آ جاتا ہے تو اسرائیل ایران کے ذریعے سے ہماری جو یہ بارڈر ہے، آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن بارڈر اور کچھ حد تک صدرن بارڈر، اور اس طرف سے آپ کی جو ایسٹرن بارڈر ہے انڈیا، تو آپ کے خلاف ہے، پوری بارڈر پہ انڈیا ہی لگا ہوا ہے ایسٹ کی سائڈ، تو آپ کو سینڈوچ بننے کا خطرہ موجود ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن جلد سے جلد پاکستان کو چاہیے کہ وہ 5th جنریشن طیارے ایکوائر کر لے. دیکھیں ایران کے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے ڈیلے کیا. ان کا ڈیل ہو رہی تھی رشیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، Su-35 30 طیار بھی کھڑے ہوئے اس وقت رشیا میں، ساری دنیا کو پتہ، لیکن ایران ان کو ایکوائر نہیں کر سکا، ڈیلے ہوتا رہا، اور ابھی یہ حال ہو گیا کہ ان کے پاس تیارے ہی نہیں ہیں کاؤنٹر کے لیے. تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے. تو پاکستان کو تیاری رکھنی چاہیے کہ کسی طرح سے ایئر فورس کو اس وقت 5th جنریشن طیاروں سے کم از کم 200 طیارے ہمیں اور چاہیے. اور پھر ہمیں اپنے ایئر فورس کے جوانوں پہ تو پورا بھروسہ ہے، کیونکہ ہاں جوانوں پہ بھروسہ ہے، لیکن اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی میں ہیومن ایلیمنٹس ہر روز آنے والے دنوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کا نو میچ. کافی امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا کہ ٹیکنالوجی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر کی طرف اب چیزیں جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، منٹوں میں چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں. ایون آپ کا خود کے اکاؤنٹس سوشل میڈیا کی میں بات کروں، وہ خود کے بھی سیف نہیں ہے. بہت زبردست آپ نے یہاں پہ پوائنٹ ریز کیا. سر ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کے اندر 1970s 1980s ایک ہی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو بات ہے کہ پاکستان جو مطلب آزادی کے کچھ سالوں بعد ہی پاکستان کو ایک چوائس تھی کہ پاکستان یا تو سوویت یونین کے ساتھ سائڈ کر سکتا ہے یا پھر یو ایس کے ساتھ، جو کولڈ وار ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے تو فیصلہ کیا تھا. تو اگر پاکستان کے پاس اس وقت یہ چوائس ہوتی ہے کہ چائنا یا یو ایس یا پھر رشیا میں سے پاکستان کو چوز کرنا ہو، کیونکہ دا وے دا تھنگز آر گوئنگ، تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید پاکستان کو کسی نہ کسی کے ساتھ سائڈ کرنا پڑے. تو اگر میں آپ کے نظریے اس پہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کس پہ ریلائی کریں گے ان کنٹریز میں سے؟ دیکھیں پاکستان کو تو سوٹ کرتا ہے چائنا، کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اور یہی مغرب کو کے سامنے کھڑا ہونے کی پوزیشن رکھتا ہے. لیکن فیکٹ تھوڑا سا یہ ہے کہ فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ چائنا کسی کا ساتھ نہیں دے رہا. چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا اور کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. اب ایران کے ساتھ بھی ان کا حالانکہ ڈیل ہوئی ہوئی ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے، بٹ آپ دیکھیں چائنا خاموش بیٹھا ہوا ہے. چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹس دینا تو وہ تو آپ کہہ لیں کہ لپ سروس تو وہ تو ہم بھی ساری دنیا کر رہی ہے، گلف کے کنٹریز بھی کر رہے ہیں. لپ سروس مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے فزیکل سروس. آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں جا کر اور کہیں کہ جی ان کی بارڈر کراس کی تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن اس. تو مسئلہ یہ ہے، تو ہمیں تو سوٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے چائنا، ٹھیک ہے، کیونکہ چائنا کی انڈیا کے ساتھ بھی کلیش ہے، لیکن چائنا کا ایشو یہی کہ سپورٹ نہیں. اب ہمارے پاس صرف اور صرف راستہ یہی ہے کہ ہم خاموشی سے ٹائم گزاریں اور جو ہے وہ امریکہ بہادر
کو سلام کریں، سلوٹ کریں، اور کسی طرح سے جو ہے اتنا ٹائم ہم گین کر لیں کہ ہم اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، یہ دو سائڈیں ہماری تھوڑی سی کمپیریٹیولی ویک ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم امپروو کر لیں۔ پاکستان کو کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت بالکل ہے، لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت۔ ہاں، اس وقت صرف یہی ہے کہ جیسے امریکہ بہادر کے ساتھ آپ کسی طرح سے دوستی برقرار رکھیں، اور اس کو یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ جی ہم کسی طرح سے بھی کوئی بھی ایسا ایکشن ہمارا نہ ہو۔ جیسے میں نے میڈیا پہ یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اور وہ امریکہ کو بھی تھریٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو انوالو کرنے کا موقع دے رہا ہے جنگ میں۔ تو آپ امریکہ کو اگر اس نے دور رکھا ایران نے، تو پھر اسرائیل کے ساتھ تو چلو پھر بھی کچھ مقابلہ یہ کر جائے گا، لیکن امریکہ جس دن بھی انوالو ہو گیا تو ایک ہفتے کے اندر ایران کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ بالکل، کیونکہ زمین آسمان کا ہمیں ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا بھی تھا کہ اگر ایران نے ایسے سوچا بھی کہ امریکہ پہ کسی بھی جگہ اٹیک کرنے کا، تو اس کے نتائج بالکل ایسا ہی ہے، سپر پاور ایسا ہی ہے۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت مطلب بیرونی تو خطرات ہیں ہی ہیں، لیکن انٹرنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، جب ہمارے پاس فال آف ڈھاکہ ہوا تھا، بنگلہ دیش جب پاکستان سے الگ ہوتا ہے، تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایکچولی میں وہ جو قصور تھا وہ شاید پاکستان اور بنگلہ دیشی لوگوں کا اتنا نہ ہو جتنا بیرونی طاقتیں اس میں انوالو تھیں اندر ہی اندر۔ میں مفتی بائنی کی جو ایک گروپ تھا، میں ان کی اس وقت بات کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک ریزسٹنس گروپ تھا جنہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے الگ ہونے میں کافی بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پولیٹیکل مسائل کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، گلگت کی طرف سے، گلگت بلتستان کی طرف سے ہمیں انٹرنل کافی جو ہے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اور کے پی کے میں بھی ہمیں کافی وزیرستان کے ایریا میں انسٹیبلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو مطلب اس سب کا پاکستان کی یہ جو سچویشن ابھی کرنٹلی ورلڈ کی سچویشن چل رہی ہے، اس پہ کس طرح سے امپیکٹ کریں گے، اور اس وقت پاکستان کی آرمی کو کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انٹرنل تھریٹس تو ہر ملک میں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، پاکستان میں ٹھیک ہے تھوڑی سی زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ ہماری آرمی نے 90% ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ باقی یہ باز نہیں آتے، پھر پاکستان کے اپنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ پیسہ لے کے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو امریکہ کی طرح سیف یا ویسٹرن کنٹریز کی طرح سیف نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں۔ پھر ہمارا ملک بھی باقی یہ جو ویسٹرن کنٹریز وغیرہ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، ہمیں چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا ملک ہے، اس کو سنبھالنا، اس کے بہت بڑے علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان آپ دیکھیں 40% آف پاکستان کی لینڈ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں گاڑی آپ لے کے جاتے ہیں، ڈبل کیبن میں آپ جائیں گے تو آپ 2 گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی علاقہ آتا ہے کہ کوئی اچھا جی کوئی گاؤں آ گیا جی، کوئی جگہ آ گیا، ادروائز ایک پہاڑ اور بس آپ گزرتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں الحمدللہ انٹرنل تھریٹ کو بھی ہم نے 90% قابو کر لیا۔ پاکستان کا مسئلہ انٹرنل تھریٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ پاک آرمی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہماری جو ویکنس اگر ہے بھی کمپیریٹیولی تو وہ ایئر فورس اور نیوی کی، ان کی اتنی انوالومنٹ انٹرنل تھریٹ سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا شکر ہے ایئر فورس نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ہمیں اصل میں اس وقت ایکسٹرنل تھریٹ زیادہ ہے، جس میں انڈیا کی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ برابر میں اگر اسرائیل آ جاتا ہے، امریکہ آ جاتا ہے، دیکھیں وہ ان کے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے اوپر اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کی اور ان کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ان کے جو ہے وہ کندھے کے برابر بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان الحمدللہ نیوکلیئر کنٹری ہے، تو وہ آسان نہیں ہے ان کو برداشت ہونا، تو وہ پاکستان کو پر ضرور آئیں گے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے لیے تیار کرنا ہے، ہاں ان کے ساتھ دوستی بھی رکھنی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کوئی موقع نہیں دینا کہ امریکہ کسی بھی وقت ہم سے ناراض ہو جائے، مغرب ہم سے ناراض ہو جائے، ان کے مفادات جہاں بھی پاکستان میں ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ٹائم گزاریں گے، اور اپنی ایئر فورس اور نیوی کو اگر اسٹرینگتھن کر لیا، اور ہمارے پاس ایسے میزائل آ گئے جو یہاں سے لے کے امریکہ تک مار کر سکتے ہیں، تو پھر ہم پہ تھریٹ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پر جیسے نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا کی ایئر فورس نہیں ہے، لیکن نارتھ کوریا کے پاس ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں کہ وہ وہاں سے مارے گا تو امریکہ کے سینٹر میں جا کے گریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% تو ایکوریٹ نہیں ہوتا، اگر آپ نے بہت ایکوریٹ بھی ہوا تو 80% ہو جائے گا، 10% بم تو پھر بھی گر جائیں گے، تو 10% میں کوئی ایک نیوکلیئر بھی گر گیا تو وہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ اس لیے نارتھ کوریا کے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں کرتا، وہ لوگ کوئی ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، کوشش ضرور کرتے ہیں، سینکشنز لگائی ہوئی ہیں یہ، لیکن
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے اوپر اٹیک کر سکیں. تو پاکستان نے جس دن ICBM بنا لیا انٹر کانٹیننٹل بیس، تو ان کو پتہ ہوگا کہ یار یہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ نیوک آ سکتا ہے، تو پھر وہ نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے. اسی طرح پاکستان کو نیوکلیئر سب میرین کی ضرورت ہے. نیوکلیئر سب میرین سالوں زمین سمندر کے اندر تہہ میں کہیں بھی بیٹھی ہو سکتی ہے. امریکہ کے پاس، رشیا کے پاس، انٹارکٹیکا میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی اور اس کا اپنا فیول ہوتا ہے، تو وہ سالوں بیٹھی رہتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جی کوئی ملک نے اچانک اگر آپ کے پاس 10 ایٹم بم بھی مار دیے تو وہاں سے آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح نیوکلیئر سب میرین ملے، نہیں مل رہی ہے. بھارت کے پاس ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ICBM بنائے، لیکن ظاہر ہے وہ بنا نہیں سکتا. ابھی بھی بائیڈن حکومت نے پابندی لگا دی تھی پاکستان کی جو یہ ادارہ ہے، جو فوجی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، نیشنل ڈیفنس کمپلیکس، کہ وہ میزائل بناتا ہے اس کے اوپر، تو بنانے نہیں دے رہے. اسی طرح پاکستان 5th جنریشن کے لیے تمام جگہوں پہ جا رہا ہے کہ ہمیں طیارے دے دیں. چائنا بھی ابھی تک ریلکٹنٹ ہے، ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. تو یہ ان کو کوشش کرنی ہوگی کہیں سے کہ جہاز لیں، سب میرین لیں، اور نہیں کچھ ملتا تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی بنا کے رکھیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. بہت اچھی آپ نے یہاں پہ بات کی سر، جو بیلسٹک میزائل کی یہاں پہ بات کی، کافی ایک یونیک سا آپ نے اس چیز کو پرسپیکٹو دیا ہے. میں سر آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ میڈیا کا کتنا کردار آپ اس میں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب جنگ ہو رہی تھی، آپریشن بنیاد المرصوص اور آپریشن سے دور ہو رہا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، انڈین میڈیا کی طرف سے تو راتوں رات انہوں نے کراچی کو بھی جو ہے ڈسٹروائے کر دیا، کراچی کا پورٹ بھی ڈسٹروائے کر دیا، اور راتوں رات تو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کراچی کی بندرگاہ بھی تباہ ہو گئی ہے، اور کچھ ٹائم میں لاہور میں پتہ چلا سمندر بھی نکل آیا ہے. تو ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اس چیز میں، اس مقام پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے کافی رسپانسبلی ایکٹ کیا. تو میڈیا کا کتنا آپ رول اس سب میں جو ہے؟ جنگ میں اکیلی آرم فورسز نہیں ہوتی، جنگ کے بہت سارے ایچلانس ہوتے ہیں جس میں میڈیا از ون آف دی ایچلان. تو ابھی اس جنگ کے اندر میڈیا نے، کیونکہ میڈیا وارفیئر بھی، اس کو آپ فوج کی زبان میں کہیں تو پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہوتی ہے. تو یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا بھی، اس کا اپنا میڈیا، جیسا ISPR بھی آپ نے دیکھا ہے. تو اس طرح یہ پورا اس طرح سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتی ہے، ان کا بھی ایک الگ سائیکولوجسٹ کا ایک پینل ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ سب پارٹ ہوتے ہیں. تو اور آپ بنیاد المرصوص میں آپ نے دیکھا الحمدللہ ہماری میڈیا نے کریڈیبلٹی جو ہے وہ اچیو کی، ٹھیک ہے، اور سکسیس اچیو کی پوری دنیا میں کہ یار یہ لوگوں نے کوئی فیک نیوز نہیں دی. جبکہ انڈیا کے جو میڈیا نے آپ دیکھیں کہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی، یعنی پوری دنیا کا ٹرسٹ ان پہ ختم ہو گیا کہ یار ان کی تو کوئی، اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ریلائبل ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر بندرگاہ تباہ کر دی، تو لاہور میں تو سمندر ہی نہیں ہے، تو وہاں کہاں سے؟ تو تھنگس لائک دیٹ. تو یہ اتنا زیادہ ان کا جو میڈیا ہے آؤٹ کرائی کرتا ہے. تو اب انہیں پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا. تو بنیاد المرصوص آپریشن میں ہمارے میڈیا کا کردار بہت پازیٹیو رہا اور بہت افیکٹو رہا. دیکھیے انہوں نے ہر جگہ جواب دیا، ٹھیک ہے. میں بھی میڈیا کے تھرو ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، ٹھیک ہے. ایون انڈیا کے اندر میں نے پروگرامز کیے جو لائیو یہاں سے انہوں نے آن لائن زوم میٹنگ پہ کیے، اور اس میں یہی بات کی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ لوگ یہ اپنے لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کوئی چھوٹا ملک ہے، پاکستان کے اندر 6 نیوکلیئر پاور اسٹیشنز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ٹینکس بنا رہا ہے، چھوٹا ٹینک، مین بیٹل ٹینک دونوں بنا رہا ہے، پاکستان سب میرین بنا رہا ہے، پاکستان بحری جہاز بنا رہا ہے، پاکستان ایئر کرافٹ بنا رہا ہے اور بیچ رہا ہے. پوری دنیا میں ایئر کرافٹ بک رہے ہیں. نائجیریا نے لے لیے، آذربائیجان نے لے لیے، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں نے، آپ کے آرمینیا نے، یہ آپ کا کون سا ملک ہے یہ ادھر فارس کا، انہوں نے خریدا. تو پاکستان نے کہ فائٹر ایئر کرافٹ بنا رہا ہے، 4th جنریشن کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 5th جنریشن کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بہت جلد خبر سنیں گے کہ 2027 تک یا 28 تک تو پاکستان جو ہے 5th جنریشن طیارہ ہی بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو اس ملک کو آپ ایسے سمجھ رہے ہیں. تو آپ کے میڈیا نے جو یہی چیز بتائی. اب میں میڈیا کے تحت ہی بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے پاکستان آرم فورسز کو اور دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا اگر ایران کے اوپر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف. اور خود میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیں کہ سارے میڈیا میں جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، حامد میر صاحب جیسے، کہ دیکھیں کہ پاکستان کو بہت جلد تیاری کرنی ہوگی کہ یہ یہاں آ گئے تو اگلی باری پاکستان کی، اگلی باری پاکستان، یہ ہر جگہ یہ جملہ بول. تو یہ کس کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے؟ یہ میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ جو ڈیفینیٹلی ہمارے
جو بڑے ڈیسیشن میکرز ہیں، ٹاپ براس ہے گورنمنٹ کی، وہ ضرور یہ سب چیزیں ان کے پاس بھی ہوں گی، لیکن میڈیا کے ایک کوشش سے، ایفرٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ڈے بائی ڈے بڑھتی جاتی ہے کہ جناب میڈیا ایک فورس اور وہ ایک چیز بتا رہا ہے، کل کو آپ نے اگر ان چیزوں کو نہیں کیا تو وہ تو ایک یہ میڈیا کا کردار ہوتا ہے کہ ایک اینگل دکھانا، ایک ڈائمنشن دکھانا. تو الحمدللہ آپ لوگوں کا کردار میں سمجھتا ہوں، پریز کرتا ہوں، اور پوری دنیا نے پریز کیا، ہماری آرم فورسز نے پریز کیا. آپ دیکھیں کہ میڈیا کا کردار، کہ میڈیا کے بغیر کوئی بھی جنگ لڑی نہیں جا سکتی. آپ اگر جیت بھی جائیں تو آپ کو اس جیت کو بتانے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس کا ہار دکھانی ہے تو میڈیا کے تھرو ہی دکھا سکتے ہیں کہ بھئی وہ ہار گئے، دیکھو یہ جہاز کے ٹکڑے پڑے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں، یہ ان کے پائلٹس ہیں، یہ ابھی نندن آیا، یہ چائے پی رہا ہے. یہ سب میڈیا دکھاتا ہے. ٹی واز ویسے واقعی دا ٹی واز ویری فینٹاسٹک. ابھی بھی جو ہے وہ یہ بات نہیں بھولتے، کچھ بھی بھول جائیں گے یہ نہیں بھولیں گے، ٹی واز فینٹاسٹک. میں نے تو ایک جگہ یہ بھی سنا تھا کہ ابھی نندن کا جملہ جو ہے وہ یونیورسل بن گیا ہے ماشاءاللہ ہر جگہ. تو ہم بھی میڈیا پہ کہیں بات ہوتی ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار چائے پیتی بجائے ٹی واز فینٹاسٹک، تو وہ پھر ایک دم سے خاموش ہو جاتے ہیں. جی تو بالکل یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ نے بہت اچھا یہاں پہ پوائنٹ ریس کیا، اور انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. کہیں جائیے گا مت، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کی میزبان نورش خان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم میجر ندیم صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ میڈیا وارفیئر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو ایک آپ نے بات کی تھی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جب ایک چیز کو دکھایا جاتا ہے بار بار تو وہ نیریٹو بیٹھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر میں تھوڑی اسرائیل ایران کے حوالے سے بات کروں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ انکنٹرول ہو گیا، انکنٹرولیبل بالکل ایکشنز کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے دنیا میں، اور وہ ایک ہی نیریٹو کے ذریعے چلیے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اب وہ بار بار انہوں نے یہ چیز کافی عرصے سے لوگوں کا برین واش کیا ہوا تھا، جو کہ اب یہ اسرائیل فلسطین کا جو ہمارے جو جینوسائڈ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو نسل کشی وہ فلسطینیوں کی کر رہے ہیں، اب جب اتنی ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مٹ جاتا ہے، تو اب ان کا نیریٹو تھوڑا ڈاؤن آ رہا ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو میڈیا کے اسپیکٹ کی تو ہم نے بات کر لی، رسپانسبل رپورٹنگ کی بھی، لیکن جب ایک چیز کا نیریٹو جو ہے وہ دکھاتے رہتے تو کیا اس میں ان اداروں کا یہ رول نہیں بنتا کہ فیکٹ کو متھ سے سیپریٹ کریں؟ دیکھیں ہر چیز کی نا میڈیا میں خاص طور پہ کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جی بی بی سی کی بڑی کریڈیبلٹی ہوتی تھی کہ جی بی بی سی جو بڑی اتھینٹک نیوز دیتا ہے، جی سی این این بڑی اتھینٹک نیوز ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بھی کریڈیبلٹی لوز کی. تو میڈیا کے لیے کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو کریڈیبلٹی کے حساب سے لوگ اس کو جج کرتے ہیں، ان کی باتوں کو جج. پھر لوگوں کی اپنی بائسنس ہوتی ہے. ایک مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان نیوز الجزیرہ کو نیوز کو زیادہ اتھینٹک سمجھیں گے کہ جی اسی طرح سے جو جیوز ہیں یا دوسرا ویسٹ ہے وہ فاکس نیوز، اسکائی نیوز، ٹھیک ہے نا، سی این این، وہ ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے. تو یہ اس میں بائسنس بھی آ جاتی ہے، کریڈیبلٹی بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب کسی چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ میڈیا کیمپین جس طرح پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ جناب یہ فرق صاف ظاہر ہے، فرق صاف ظاہر ہے، تو وہ پروڈکٹ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ گھر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی چاہے وہ نیریٹو فالس ہی کیوں نہ ہو، بعد میں جب تک وہ کلیئر اس کی کریڈیبلٹی کا پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کس فالس ہے کہ ٹرو ہے، تو وہ فالس بھی پروپیگنڈا اس وقت تک اتنا زیادہ اگر کر دیا جائے تو وہ لوگ اس کو ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے. تو یہ ایک اس کا ایک ڈرا بیک ہے. تو میڈیا کو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جرمنی ورلڈ وار 2 کے اندر بھی میڈیا کا سب زیادہ تر رول جو ہے پروپیگنڈا وارفیئر رہی کہ یہ جیت گئے اور ہم یہ پہنچ گئے، ڈسپائٹ کہ وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ ان کو شکست ہو رہی تھی. تو اس سے لوگوں میں مورال اوپر نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے فوج کا مورال اوپر نیچے ہوتا ہے. فوج کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم جنگ ہار رہے ہیں تو وہ پہلے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہوتے ہیں کہ یار اس سے پہلے کہ ہم فوج کا پتہ ہوتا ہے جیت رہی ہے، آ رہا ہے، تو وہ پھر فوج آگے اور لڑتی ہے کہ آپ تھوڑا سا رہ گئے، چلو یار جہاں اتنا لڑے ہیں تو ابھی تھوڑا سا اور کر کے ہم اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جائیں. تو یہ چیزیں بالکل ہیں. لیکن کریڈیبلٹی پوری دنیا میں سچ کا بول بالا ہوتا ہے، اور جو صحیح انسان ہے، لاجیکل انسان ہے، وہ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو پیمانے پہ رکھتے ہیں اور پھر جج کرتے ہیں کہ ویدر اٹ از کریڈیبل اور اٹ از فیک. بالکل سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنا بہت زبردست آپ نے اس کا آنسر دیا ہے. ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے بخت خان صاحبزادہ سر نے، جو کہ صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کے ہیڈ ہیں،
اور کافی ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے ان کی سوسائٹی بھی اور یہ خود بھی کافی ایکٹیولی بہت کام کر رہے ہیں پاکستانی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے. انہوں نے ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ انسٹالمنٹس پہ لوگوں کو یہ لوگ گھر بھی فراہم کر رہے ہیں کہ جو گھر وغیرہ کی سہولیات انسٹالمنٹس پہ جو ہے ان کو دے رہے ہیں, تو جو کہ آج کل کے مہنگائی کے دور پہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. سب سے پہلے آپ کو اور سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں, وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دیا پروگرام میں, تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو نیوز کا. نہیں سر, آپ کام ہی اتنا زبردست ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور ایسے کام کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہی تو ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہ بتائیں سب سے پہلے گرمی کیسی ہے کراچی میں؟ گرمی تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. بارش ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے. بارش نہیں ہو رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی بارش نہیں ہو رہا ہے. اب پنجاب وغیرہ میں جب بھی وہاں پہ گرمی زیادہ ہو جاتا ہے تو بارش خود بخود جو ہے وہ مطلب اس کی وجہ سے پھر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے. لیکن نہ یہاں تو نہ بارش آ رہا ہے نہ پانی آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن کرو صرف پسینہ ہی آ رہا ہے. بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہو جائے گا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صرف پسینہ بس بارش ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. بس بارش ہوگی تو تھوڑا گرمی کی شدت بھی ٹوٹے گی. لیکن کراچی والے تو بیچارے بارش کو ترس گئے ہیں جو کہ نہیں ہو کے دے رہی. ابھی ہم بارش کی بات کر رہے تھے, پانی کی بات کر رہے تھے, تو یہیں سے میں آپ سے اپنا اگلا سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گی. آپ لوگ جو ہے وہ آر او پلانٹس کی بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے ویلفیئر سوسائٹی, تو کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ کافی لوگوں کو ہمارے ملک میں آر او پلانٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریورس آسموسس, آر او کا مطلب ہوتا ہے ریورس آسموسس پلانٹ. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا ہمارے آڈینس کو اس کے بارے میں بتائیں کہ آر او پلانٹ کیا چیز ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ویسے ہمارا جو صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کا ہیڈ آفس ہے سرجانی ٹاؤن خیر محمد گوٹ میں, روزی گوٹ کے مقابل, تو وہاں پہ پانی کا ویسے ہی بڑا مسئلہ ہے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ آر او پلانٹ کے. وہاں پہ پانی نہیں ہے اور زمین کا پانی بھی بہت کھارا ہے. یہ مطلب بور کرو تو اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. جب تک آر او پلانٹ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ جو نمکین پانی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ دوسرے فلٹر ہو جاتا ہے پانی, اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اور یقین کرو لوگ ایسے تھے کہ بالکل پانی کی لائنوں میں 15 دن میں ایک بار آتا ہے یا 20 دن میں سپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 15-20 دن میں وہ اپنا پانی کا ذخیرہ کتنا رکھے گا اور کب تک وہ استعمال کرے گا؟ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ پانی کے پینے کے پانی کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے. وہ تو ہم نے آر او پلانٹ لگایا, اس میں اہل علاقے کو بہت فائدہ ہے. وہاں آ کے مطلب کسی بھی ٹائم اپنے گیلن بھر کے لے کے جاتے ہیں. اور ویسے ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم کوئی اس طرح سپلائی کا کوئی سسٹم بنائے جہاں مطلب یہ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں معذور یا کوئی بزرگ جو مطلب وہاں پانی اٹھا کے نہیں لے جا سکتے ہیں, تو میں خود اس کوشش میں لگا ہوں کہ اس طرح کوئی رکشہ اور دوسرا گیلن, کافی سارے گیلن مہیا کر کے انشاءاللہ ہم گھروں تک سپلائی دیں گے اللہ نے چاہا. اور ماشاءاللہ وہاں علاقے میں اس چیز کی بہت ضرورت تھی اور ہم نے آخر یہ آر او پلانٹ لگایا. جی, تو آر او پلانٹ بہت نیک نیتی کا کام آپ یہ کر رہے ہیں اور کافی ضرورت ہے ہمارے جو ہے اسپیشلی کراچی کی. اگر میں بات کروں تو جو آپ نے ایریاز کا بھی سرجانی ٹاؤن کا نام لیا, اورنگی ٹاؤن کا نام, اورنگی ٹاؤن بھی, کورنگی, لانڈی, لیاری, ان ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کھارا پانی آتا ہے. اور پھر ان ایریاز میں کھارا پانی آنے کی وجہ سے بیماریاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے باعث کافی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ جو یہ آر او پلانٹ کی سروسز پرووائڈ کریں تو یہ فری آف کاسٹ سروس ہے یا اس کے لیے مطلب کوئی چارج وغیرہ آپ کرتے ہیں؟ اس میں ابھی فی الحال تو ہم ایسے چلا رہا, کوئی چارج نہیں ہے. جب سپلائی ہوگی گھر تک پہنچانے کا تو اس میں کچھ جو ہے وہ پھر پٹرول کا خرچہ جو ہے وہ ضرور ان سے لیں گے. باقی ویسے ہم وہاں پہ کوئی بھی آ کے گیلن بھرے, کوئی بھی آ کے لے جائے پانی خود آ کے, تو اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لے رہے. ماشاءاللہ کافی لوگ اس وقت گرمی کا حالت میں مطلب پانی کا بہت سخت ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے ٹینکر نہیں مل رہا ہے. بالکل, ٹینکر اگر ملتا ہے تو وہ 5,000 روپے کا سنگل مل رہا ہے.
تو وہاں کے لوگوں کے پاس ایک ہمارا جو علاقہ ہے بڑا مطلب غریب علاقہ ہے، وہاں پہ پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ 5,000 روپے مطلب وہ اپنا گھر چلائے یا پانی خرید لے۔ اچھا، بڑی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ جی بڑی، میں کی کہہ رہی تھی، بڑی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ یہاں پہ آپ جو ان ایریاز میں پر ٹینکر نہیں جا رہے اور باقی آدھی کراچی کی عوام ٹینکر اور ڈمپر سے پریشان ہے۔ صحیح بات ہے، تو یہاں پہ کافی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا حکومتی لیول، تو حکومت سے آپ کیا درخواست کریں گے کہ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، اور ویسے خاص طور پہ واٹر بورڈ سے، کہ ایسے یقین کرو میں نے لائنیں دیکھے ہیں کہ وہاں پہ پانی بہ رہے اور لوگ وہاں پہ بچے نہا رہے اس پانی میں، مگر وہاں پہ کوئی ایسے واٹر بورڈ کا کوئی محکمہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ اس وقت اس لائن کو بند کر کے اس کی مرمت کر کے اور یہ پانی کسی علاقے یا کسی گھر کو یہ پانی ملے۔ تو لائنوں کا بھی بڑا برا حال ہے۔ پانی کا جو ٹینکر ہے وہ پہلے آدھی قیمت میں مل رہا تھا، 2,500 2,000 میں، ابھی عید سے پہلے ان لوگوں نے 5,000 4,000 روپے سنگل کر دیا پانی کا۔ تو اب مجھے یہ بولے لوگ بیچارے مستحق لوگ ہیں، وہاں پہ یہ پانی خرید لے، اس سے علاوہ اپنی جو ہے بجلی کا بل بھر دے، گیس کا بل بھرے، اور اپنے بچوں کے جو خرچے اخراجات ہیں اسکولوں کی وہ پورا کرے۔ کیا کرے، اس وقت مہنگائی ہے، میں یقین کرو عوام جو ہے بڑے پریشان ہے اس وقت پانی کے حوالے سے، کافی بہت پریشان ہے۔ بالکل، اور صحیح آپ نے یہاں پہ بات کی کہ مہنگائی کا زمانہ ہے اور انفلیشن جو ہے وہ بالکل اپنے پیک پہ گئی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بیسک نیسیسٹیز بھی کہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان، یہ ایک بہت پاپولر فریز تھا اسپیشلی سندھ میں، لیکن انفارچونیٹلی کافی لوگوں کے لیے روٹی کپڑا مکان بھی ایک پریویلیج بن کے رہ گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ لوگ بہت ایک قابل ستائش اور مطلب بہت زبردست کام یہاں پہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ گورنمنٹ آپ جو ہے آپ لوگوں کو اس میں تھوڑا اور فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ سر، یہاں پہ آپ نے بات کی کہ معذور لوگوں کی آپ نے بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو مطلب گرمی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، تو گرمی سے ریلیٹڈ میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہیٹ سٹروک کے کیسز بھی ہمیں کافی دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے مجھے آف ایئر بتایا بھی ہے کہ آپ لوگ میڈیکل کیمپس اس حوالے سے تھوڑا سا لگا رہے ہیں۔ جی تو کتنا سکسیڈ ہوئے آپ لوگوں کے میڈیکل کیمپس؟ میڈیکل کیمپ سے فری آئی کیمپ ہم لوگ لگاتے ہیں ادمجی والوں کے ساتھ، اس میں آنکھوں کا آپریشن مفت کرا دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی قابل وہ ڈاکٹر ہے وہاں کے، اور اس کے آپریشن اتنا کامیاب ہے کہ آج تک ہم نے جس کی آپریشن کرایا یقین کرو اس کے منہ سے 5 مطلب ہمیشہ پورا مطلب دن رات ہمارے لیے دعائیں نکلتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے علاوہ ویسے فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اس میں مختلف مطلب جنرل جو بھی مطلب بیماریاں ان کی دوا ملتی ہے، اور کچھ جگہ پہ ہم نے کلینک بھی کھولا تھا، جہاں پہ کلینک ہے وہاں پہ بھی ہم اس کلینک میں بھی مطلب کیمپ لگاتے رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کا بہت فائدہ ہے۔ اور ویسے اس سے علاوہ جو ہے ہم نے ایک کھانا گھر لگایا تھا، کھانا گھر جس میں 10 روپے روٹی ملتے تھے، تو وہ بھی ماشاءاللہ علاقے کے لیے، چلو اگر بندے کے پاس وہ گنجائش نہیں ہو، ایک کم سے کم سوکھا روٹی، ایک تندور کی روٹی تو خرید سکے، اور وہ تو مطلب کھا سکے گا، اپنا پیٹ کا بھوک تو مطلب بیچارہ پورا کرے گا۔ تو مسئلہ ہے نا، ہم نے اس طرح کھانے کا تندور بھی لگایا تھا جس میں ہم نے 10 روپے روٹی چلایا، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس طرح ہم پلائی کام کرتے ہیں متاثرین جہاں پہ، جیسا پہلے سندھ وغیرہ میں بارش سیلاب آئے تو وہاں پہ بھی ہم نے یہاں پہ کیمپ لگا کے راشن وغیرہ کپڑے جمع کر کے ہم نے وہاں پہ پہنچایا سندھ کے اندر۔ تو یہ کن کن جگہوں پہ آپ نے کیمپس لگائے ہیں؟ کیمپ میں نے وہاں پہ گزری میں لگایا تھا، نیو کراچی آلہ والی میں لگایا تھا، پورکے پہ لگایا تھا، کافی جگہ میں نے یہاں پہ۔ تو ان جگہوں کے میں پوچھ سکتی ہوں لیکن ان جگہوں پہ اسپیشلی لگانے کا کیا ریزن تھا؟ اچھا تھا ماشاءاللہ، لوگ دیکھو نا، لوگوں کی ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ، یقین کرو لوگوں کے پاس جو بھی مطلب کپڑے سے لے کے
मतलब राशन तक, राशन से लेके और भी कोई भी ऐसी घर की जो फालतू चीज़ें हैं वो मतलब उनकी ज़रूरत की से ज़्यादा है वो हमें मुहैया किया और हमने वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं लोगों की भी वजह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लोगों ने ताउन किया हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने यकीन करो वहाँ पे पहुँचा के मतलब पूरा 1-2 दिन लगा कि वहाँ पे काफ़ी हालत ख़राब था, जगह जगह पानी जमा था, लोगों की ज़िंदगी बहुत मतलब मुश्किल में थी। तो ऐसा हम काम करते रहते हैं। पहले यहाँ पे सुरजानी में बारिशें होते थे, वहाँ पे इतना पानी आता था सैलाब की तरह। वहाँ पे मैंने रेंजर्स वालों के साथ, पाक फौज वालों के साथ मिल के हमने यकीन करो वहाँ पे किश्ती भी चलाई, इतना पानी था वहाँ पे। इलाकों को आप जी वहाँ पे अब्दुर्रहीम गोट खिलाता है सेक्टर 4B, वहाँ पे इतना पानी था कि जो बड़ी ट्रक है उसमें हमने मतलब पाक फौज की वहाँ पे ट्रक आए और लोगों को वहाँ से अब्दुर्रहीम गोट से करीमी चुरंगी तक हमने उसको वो मतलब उनको बिठाया उस गाड़ियों में और वहाँ पर करीमी चुरंगी 4K तक पहुँचाया। तो इसमें भी हमने काफ़ी माशाल्लाह लोगों को इस तरह खाने पीने का भी चीज़ें, वहाँ जो लोग मुतासर हुए थे उन लोगों को हमने मुहैया किया, लोगों को घर तक पहुँचाया और लोगों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया माशाल्लाह से। जी तो आपने अभी बात की कि मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल किए हैं वो, तो हम कराची की ट्रैफिक पे मैं थोड़ा आना चाहूँगी। ट्रैफिक आपको पता है कराची का कैसा होता है, मतलब ट्रैफिक जाम, कंस्ट्रक्शंस जगह जगह हो रही हैं, यूनिवर्सिटी रोड पे इतनी मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो वैसे ही नैरो डाउन होगी एरिया, तो वहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का मसला होता है। तो ये जो ट्रैफिक के इश्यूज़ होते हैं स्पेशली जो आप लोग का मेडिकल कैंप है उसके लिए उसमें जो चीज़ें सप्लाई वगैरह देने का जो सिलसिला होता है वो कितना मुतासर होता है इस सबसे? हाँ मुतासर तो होता है, यकीन करो काफ़ी मुतासर हो जाता है और लोग जो है थोड़ा सा इससे कतराता है, दूर भी है, ट्रैफिक भी जाम है, मसले मसाइल, इस वजह से हमारा काम भी मुतासर होता है। मगर मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ जहाँ पे ये इस तरह काम हो रहे, तामीराती काम हो रहे, वहाँ पे इसके मुतबादिल रास्ता दे दे ताकि वहाँ पे बोर्ड लगाए, वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो थोड़ा बहुत उस रोड को मतलब तामीर कर सकता है या खड्डे भर सकता है, खड्डे वगैरह कच्चा रोड बना के ताकि लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। लोग जो है मतलब यकीन करो काफ़ी परेशान है। और सबसे बड़ी बात है रोडों की अभी थोड़ा सा हालत ख़राब है। अगर ये छोटे छोटे खड्डे ना ये ऐसी गाड़ी को लगता है कि आपको ज़हन नज़र में भी नहीं होगा वो, और गाड़ी काफ़ी गाड़ी भी मतलब मुतासर हो जाता है। और वैसे ड्राइवर जो भी मतलब सवारी होता है वो भी टेंशन में आ जाता है, इतने बड़े बड़े खड्डे निकले हैं। अगर इसको ये छोटे छोटे खड्डे अगर ये थोड़ा मरम्मत के काम शुरू हो जाए ना तो ये बहुत बेहतर होगा, ये पूरा रोड ख़राब नहीं होगा, रोड बच जाएगा। अगर इस तरह ये खड्डे में फिर पानी जमा होता है, मज़ीद और ये खड्डे खुल जाता है, बड़े हो जाते हैं, फिर और मसला ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ ये जगह जगह जहाँ पे इस तरह खड्डे है कोशिश करें इसका किसी तरह भी तामीर हो तो ये आवाम के लिए बेहतर है। जी बिल्कुल, यू आर राइट। और मेजर नदीम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो अभी हम जैसे कुछ टाइम पहले अभी आपसे बात कर रहे थे, तो हम मीडिया के हवाले से बात करते हैं। एक चीज़ आजकल बड़ी सुनने को मिल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमेटी OIC की जो है कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि हंगामी कॉन्फ्रेंस हेल्ड होनी है। तो OIC का कितना किरदार आप देखते हैं इस पूरी जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व करने में? देखिए OIC का किरदार भी खाली लिप सर्विस है, यानी ज़बानी जमा खर्च जिसको हम अपने ज़बान में कहते हैं, तो कोई ख़ास उसमें नहीं है। हालांकि ये बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर 25 इस्लामी मुल्क हैं और ये एक बहुत बड़ा फोरम है, छोटा फोरम नहीं है। फिर इसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ये बड़े मुल्क हैं जो इस वक्त दुनिया के अमीर मुल्कों में शामिल हैं इस वक्त इकॉनमी में, ख़ास तौर पे UAE, कतर और सऊदी अरबिया और कुवैत देखें।
لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے اور اس وقت سہمے ہوئے ہیں یہ مغرب سے، امریکہ سے اور اس کے حواریوں سے، کہ یہ کوئی بھی آواز نہیں نکالتے. اس لیے انہوں نے وہی بات کہنی ہے. ہاں زبانی جمع خرچ ضرور کریں گے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم اللہ کرے، اللہ نے مدد کی، فیوچر میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آواز بن جائے اور ایک بڑا فورم بن جائے، کوئی اللہ نے کرنا ہوا تو یہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ چلیں ایک جگہ تو ہے جہاں تمام مسلمان امہ بیٹھ کے OIC میں بیٹھ کے یہ لوگ کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ آپس کی چیزیں شیئر کر لیتے ہیں. ادروائز اس سے بڑھ کے یہ کوئی خاص ابھی تک کوئی ایفیکٹو رول اس نے ابھی تک دنیا میں کہیں پلے نہیں کیا. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں تھوڑے یہاں پہ آنے چاہوں گی. اسرائیل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1948 سے فلسطینیوں کی نسل کشی انہوں نے جاری کی ہوئی ہے. حالانکہ اگر ہم تھوڑی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اسرائیلی جو تھے، جو اسرائیلی جیوز تھے، اگر یہاں پہ میں تھوڑا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں تو ورلڈ وار 2 کے بعد نا جو اسرائیلی جیوز تھے وہ فلسطین میں پناہ لینے آئے تھے ایز مائیگرنٹس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ساری دنیا نے وہ کر دیا ہے اور آپ ہمیں پناہ دو. تو فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی، اپنی مطلب ملک میں وہ پناہ دی، اور اس کے باوجود وہ فلسطینیوں پہ ہی قابض ہو گئے. اور اتنی مطلب ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، خواتین پہ، بچوں پہ، ہسپتالوں کو تو ٹارگٹ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین جو ایکٹ ہے اس میں بھی منع ہے. مطلب یونائٹڈ نیشنز کی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو لیجسلیشن ہے اس کے مطابق یہ سب منع ہے. لیکن اسرائیل نے کون سا ایسا وار کرائم ہے جو نہیں کیا ہو؟ اس کے باوجود بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب اگر ہم US کا رول اس میں دیکھیں تو کوئی بھی US حالانکہ چاہے تو اس میں تو اس کو جینوسائڈ ہی کہوں گی بیکاز اٹ از اے جینوسائڈ، جو فلسطینیوں کی جس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے تو ہر انہوں نے ظلم کی انتہا جو ہے وہ کر دی ہے وہاں پہ. نہ وہ بچوں کو دیکھ رہے نہ وہ بڑوں کو، اور وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ وہ ہیومن شیلڈ اور حماس کی اس طرف. تو US کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی لیجسلیشن آتا ہے، UN میں کوئی بھی ووٹ آتا تھا جو فلسطین کے اندر جو ہے سیز فائر یا اس طرح کا کچھ ہو تو وہ ویٹو کر دیتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ووٹ ہی ریجیکٹ ہو جاتا تھا. تو کتنا آپ افیکٹو UN کے رول کو اس میں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی تک کوئی پریکٹیکلی ان کا نظر نہیں آیا. دیکھیں یہ کچھ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ جو مسلمان ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو اس میں جو انسان کا جو دل ہے اندر سے اس کی زرخیزی بہت ضروری ہے. جی. جو سخت دل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے. یہی ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بیان اور یہ صحیح کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ سگے چچا اور یہ ابو لہب اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. تو یہ دل کی ہم مسلمان رحم کھا لیتے ہیں اور ہم نے ان کو پناہ دی آپ نے جیسے کہا، اور اس کے بعد یہی لوگ ہیں آج جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو یونائٹڈ نیشن کو چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ بیسیکلی اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہے اور یہ پورا مغرب ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایران میں یہ بہت ہوا تو ہفتہ 10 دن یا مہینہ تک اور چلا لیں گے. اس کے بعد ان کی فضاؤں میں آپ دیکھیے گا امریکہ کے طیارے ہوں گے، برطانیہ کے ہوں گے، فرانس کے ہوں گے اور اسرائیل کے ہوں گے. یہ 4 ملک کے طیارے ان میں پھر رہے ہوں گے اور یہ بمباریاں کر رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے ہتھیار ڈال دیں، تہران آپ کا خالی ہو جائے گا. تو یہ کہیں پر بھی انہوں نے ظلم سے باز نہیں آئے. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن کا کردار ہے، یونائٹڈ نیشن کا کردار بھی OIC کی طرح ہے اس وقت دنیا میں، کیونکہ اس میں جو امریکہ چاہتا ہے وہ اور یونائٹڈ نیشن کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. یہ پھر بھی اچھی بات ہے کہ وہاں چلیں دنیا بھر کے ملک جمع ہو کر کوئی فیصلے کرتے ہیں، کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس کی سائڈ پر ہے. دوسرا ایران اور دوسرے ملکوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ ابھی دیکھیں سلامتی کونسل کو جو اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ کنڈیم کرنا تھا کہ جی یہ ایران کا یہ ایکٹ جو ہے غلط ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں انڈیا نے حصہ نہیں لیا ووٹنگ میں، اور انڈیا کو ایران نے چابہار کی بندرگاہ دے دی کہ جی آپ استعمال کریں اور یہاں سے افغانستان کے تھرو جو ہے آپ ٹریڈ کریں سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، چائنا کو سی پیک میں لائیں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کردار تھوڑا سا غلط ہے. ایران کی سائڈ سے اس طرح کی چیزیں ہوئیں، آج ایران اس میں خود جو ہے پھنس گیا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کا پوری دنیا میں رول وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے. وہ ایک کٹ پتلی ہے، جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے، جس کو وہ سلوٹ کرانا چاہتا ہے. باقی اسرائیل کا رول تو شروع سے ایک بدماش کا ہے، کیونکہ اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ گریٹ برٹن اور ان سب ملکوں نے جو ہے وہ ورلڈ وار کے بعد اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور اس کو اسٹیبلش کر کے ابھی تک اس کی پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں. اس ایریے کے اندر انہوں نے یہ اپنا ایک سمجھ لیں کہ بدماش رکھا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ بھی چاہتا ہے وہ بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدماشی کرو، اس کو ٹھیک کرو، اس کو سیٹ کرو، یہ زیادہ آواز نکال رہا ہے، یہ زیادہ بول رہا ہے، یہ فیوچر میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کو کوئی بھی ان کے اندر ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہے، رحم دلی کا کوئی ان کے اندر وہ نہیں ہے اور وہ بے رحم لوگ ہیں.
اور ان کا مذہب بھی اسی طرح کا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ بس یہاں پہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلسطین کو جلد آزادی نصیب فرمائے. اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی کرنے ہیں. اسباب سے مراد یہ کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اور تیار رکھو اپنی قوت جس قدر تم سے ہو سکے ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے. تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی تیاری رکھیں. ہماری ایئر فورس اس وقت کمزور ہے مغرب کے مقابلے میں. انڈیا کے مقابلے میں ہم مضبوط ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل اور مغرب، جس کو میں کہتا ہوں برٹن، فرانس یہ اور امریکہ، یہ تین ہیں ساتھ ہیں جو مغرب میں، اور اسرائیل چوتھا ہے. ٹھیک ہے، جرمنی بھی ساتھ آ جاتا ہے کچھ حد تک، اٹلی بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ مین یہ ہے. تو آپ کو اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جی سر بالکل. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا میجر ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، Thank you very اور بخت خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیں مسکراتی صبح. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.